इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़न्निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फसल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि वअला कुल्लि मन हुवा महबूब व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मालिकिल हक़्क़िल हय्यिल क़य्यूम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी शायर ने बड़े अच्छे अशार कहे हैं कि अमानत, सदाकत, दयानत है मोती। अमानत, सदाकत, दयानत है मोती। ये मोती हमेशा लुटाता है कुरान। ये मोती हमेशा लुटाता है कुरान और जहालत का नक्शा मिटा कर दिलों से, जहालत का नक्शा मिटा कर दिलों से हिदायत का नक्शा बनाता है कुरान। हिदायत का नक्शा बनाता है कुरान। हज़रात मोहतरम, आइए आज की इस थोड़ी सी देर की गुफ्तगू में, थोड़ी सी गुफ्तगू में हम एक बात, एक पैगाम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ये पैगाम आप हज़रात तक सही तौर से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप हज़रात को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये बात हर कोई जानता है, कितना ही अनपढ़ मुसलमान हो, कितना ही गैर ज़िम्मेदार मुसलमान हो, कितना ही कम जानकार मुसलमान हो, हर शख्स ये बात जानता है कि इस वक्त हमारे पास जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी निशानी जो हमारी निगाहों के सामने मौजूद है वो कुरान पाक है। यूँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़े हैं, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा मोजज़ा इस वक्त हमारी आँखों के सामने मौजूद है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो कुरान पाक है। हज़रात मोहतरम, आप देखें कुरान पाक जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी बड़ी नेमत है, इतनी अजीम नेमत है हज़रात मोहतरम, लेकिन हमारा आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस नेमत के साथ में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस अजीम मोजज़े के साथ में जो रवैया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े ही आसान अल्फाज में इसका तर्जमा यूँ फरमाया, और कुरान खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। कुरान पाक को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो, खूब रुक रुक कर पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो। हज़रात मोहतरम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी बड़ी अच्छी तफसील फरमाई, तशरीह फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तरतील फरमाई है उसका मतलब क्या है, तरतील अदा कैसे होगी, उसकी अदायगी कैसे होगी। तो आपने फरमाया अत-तरतीलु हुवा तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ। तरतील क्या है? तरतील हमें अदायगी तब होगी, हमारा तरतील से पढ़ना तब कहा जाएगा जब हम हुरूफ को सही तौर से अदा करेंगे, हुरूफ को उनके मखारिज व सिफ़ात के साथ अदा करेंगे। और क्या है, जब रुकना कहाँ है, जाहिर सी बात है हम बात करते हैं, तब बात करते करते कहीं ना कहीं रुकते हैं ना। अगर हम गलत जगह पर रुक जाएं तो हमारी बात का मतलब कुछ से कुछ हो जाता है। जैसे एक बहुत मशहूर जुमला है, रुको मत जाओ। इसमें अगर हम ये कहें कि रुको मत जाओ, इसका मतलब ये निकलेगा कि आदमी रोक रहा है, कहने वाला रुकने के लिए कह रहा है रुको मत जाओ।
لیکن اگر اسی میں وقف غلط جگہ کہا کر دیا جائے، دوسری جگہ اگر ہم رکیں تو اس کا معنی الگ ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں رکو مت جاؤ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بولنے والا ہے وہ کیا کر رہا ہے، روکنے کے لیے نہیں کہہ رہا، وہ جانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ مطلب کیا ہے، اگر ہم اپنی زبان میں باتیں کرتے ہیں تو اگر ہم غلط جگہ پر سانس لیں، غلط جگہ پر وقف کریں اپنی بات چیت میں، تو آدمی بات نہیں سمجھ پائے گا۔ اسی طرح جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے بھی کچھ قاعدے ہیں، قانون ہے کہ ہمیں کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، کیا حروف کیسے نکلیں گے، مخارج و صفات کیسے ادا ہوں گی، دوسری بات رکنا کہاں ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ رب العزت نے انہی دو چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا حکم فرمایا ہے۔ اگر ہم تلاوت میں ان دو چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں حضرات محترم، تو ہم قرآن تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے اس طرح نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، صحیح طور سے پڑھنا کتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک جگہ اور فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یعنی ہم نے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، ہم نے قرآن پاک کو آرام آرام سے پڑھا۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا اعزاز ہے ایک حافظ، ایک قاری قرآن کے لیے کہ جو جس کام کا حکم اسے دیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ یہ کام میں نے خود کیا ہے، میں نے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا۔ میں اس کی تفسیر نہیں بیان کرنے والا آج کہ اس کی تفسیر کیا اس آیت مبارکہ کی، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے جذبے کو بہارنے کے لیے کیسا حکم اللہ رب العزت نے ہمیں سنایا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں، صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ علامہ شامی علیہ رحمہ بہت بڑے عالم ہیں حضرات محترم، انہوں نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جو پڑھنے کے قانون قاعدے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے جو قانون قاعدے ہوتے ہیں، جس کو پڑھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں مدرسوں میں دستار بندی ہوتی ہے، اور کچھ بچوں کو یہ آپ سے بتایا جاتا ہے کہ ان کی قراءت کی دستار بندی، یہ قاری ہو گئے ہیں۔ تو قاری کب ہوتے ہیں؟ جب وہ پڑھنے کے جو اصول و قاعدے ہیں اس کو سب پڑھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، ان کا اجرا کر لیتے ہیں، پھر انہیں دستار بندی دی جاتی ہے۔ علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک یعنی تجوید کے جو قواعد ہیں ان کو یاد کرنا، ان کا معلوم کرنا، ان کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن قرآن پاک کو صحیح طور سے پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ حضرات محترم، عبادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فرض عین، ایک ہوتی ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ فرض کچھ لوگ ادا کر لیں، وہ فرض کچھ لوگ کر لیں تو سب کے اوپر سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی نہ ادا کرے تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔ اور جو چیز فرض عین ہوتی ہے وہ ہر شخص کو کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، جو چیز فرض عین ہوتی ہے وہ ہر شخص کو کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز فرض عین ہے۔ نماز کیا ہے؟ فرض عین ہے، ہر شخص کو پڑھنی ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے، کوئی عاقل و بالغ مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ گناہ گار ہے، اس سے بہت سختی سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح روزہ رکھنا، رمضان المبارک کے روزے فرض عین ہیں۔ اب فرض کفایہ کی مثال سنیے، جیسے عالم بننا یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ عالم بننا فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ حافظ بننا فرض کفایہ ہے۔ اور بھی جو ضروری چیزیں ہیں جن کے بغیر دین کا نظام نہیں چل سکتا، کچھ فرض عین ہے، کچھ واجب ہے نا، اس طرح کر کے۔ تو حضرات محترم، اسی طرح قراءت جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے جو اصول و قاعدے ہیں ان کا سیکھنا تو فرض عین ہے، لیکن قرآن پاک کو حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا۔ یہ صرف قاری صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، حافظ صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، وہ اصول و قاعدے یاد بھی کرتے ہیں، وہ اصول و قاعدے پڑھتے بھی ہیں، یہ ان کا اوپر اللہ رب العزت کا خصوصی فضل ہے، لیکن اتنا جاننا کہ ہمیں قانون قاعدے یاد ہو یا نہ یاد ہو الگ بات ہے، نہ یاد ہو، لیکن قرآن پاک کو صحیح طور سے پڑھنا کہ حروف صحیح سے ادا ہو سکیں، یہ ہمارے اوپر فرض عین ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، کہ جب وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن پاک اسی طرح پڑھے جس طرح اللہ رب العزت نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب آسان سی مثال لے لیں، آپ کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کہیں اور اس سے بتائیں بھی کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، اگر وہ کام آپ کے حساب سے نہیں کرتا ہے تو نہ تو آپ کو وہ کام پسند آئے گا اور نہ ہی آپ اس کام کی مزدوری دیں گے۔
ایسا بھی ہو سکتا ہے حضرات محترم کہ کبھی الٹا ہی کام کرنے والے کو جرمانہ پڑ جائے، ہرجانہ بھرنا پڑ جائے۔ ایسے ہی قرآن پاک بھی کچھ پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ ایک روایت، بڑی مشہور روایت حضرت ابن عباس سے، فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جن پر قرآن پاک لعنت فرماتا ہے۔ بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جن پر قرآن لعنت فرماتا ہے۔ تو حضرات محترم، ہم پڑھ رہے تھے قرآن پاک کو ثواب کمانے کے لیے، لیکن ہم نے اس کو ایسے ڈھنگ سے پڑھا، اس کے مفاہیم و معانی ایسے بدل گئے ہمارے غلط پڑھنے کے نتیجے میں کہ قرآن پاک جس سے ہم کو ثواب پڑھنا چاہیے، اب ملنا چاہیے، اب ہمیں اس کی وجہ سے لعنتیں مل رہی ہیں۔ تو حضرات محترم، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جس طرح ہم اپنی زندگی میں ساری چیزیں سیکھتے ہیں، ہم نے موبائل چلانا سیکھا، اس کے بعد جب اینڈرائڈ موبائل آیا ہم نے اس کا چلانا سیکھا، ہر چیزیں ہم دنیا میں بہت سی نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں، ہم اس کو سیکھتے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح یہ چیز بھی ہمارے اوپر سیکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ ایک بات اور دیکھیں حضرات محترم، ویسے تو الحمدللہ جو خوش نصیب حضرات ہیں وہ پورا سال قرآن پاک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو پورا سال نہ قرآن پاک پڑھ پاتے ہیں نہ سن پاتے ہیں۔ رمضان میں ایک موقع انہیں ملتا ہے قرآن پاک سننے کا بھی اور پڑھنے کا بھی، لیکن رمضان میں بھی ایک بہت بڑی برائی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تراویح میں قرآن پاک جو سنتے ہیں اتنی تیزی سے پڑھا اور سنا جا رہا ہے حضرات محترم کہ وہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ قرآن پاک ہماری جو عوام ہوتی ہے، جو ہم آپ حضرات ہوتے ہیں، تو حافظ کے اوپر، قاری کے اوپر یہ دباؤ بناتے ہیں کہ آپ جلدی سے جلدی تراویح مکمل کریں۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے حضرات محترم کہ قرآن پاک پڑھنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، حروف صحیح سے کہیں نہیں ادا ہو پاتے، کہیں پر وقوف صحیح نہیں ہو پاتے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ اور حضرات محترم ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ سوچ کر کے تراویح سن رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لاکھوں ڈھیروں نیکیاں ملیں گی، لیکن وہ غلط طور سے پڑھنے کے نتیجے میں، بہت تیز پڑھنے کے نتیجے میں ہم ہزاروں گناہ لے کر کے واپس جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں حضرات محترم، حضرت عبد المبین نعمانی صاحب قبلہ جماعت اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ ہم لوگوں کی ایک نجی مجلس میں ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اور اپنے ایک واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ مجھ پر بڑا کرم فرماتے تھے، بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے مجھے نماز پڑھانے کے لیے مجھے آگے بڑھایا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی مسجد میں کئی مرتبہ تراویح پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم کے ساتھ جب بھی میں نے تراویح پڑھی، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صرف 20 رکعت تراویح ہوئی ہو، کبھی 30 رکعت ہوگی تھی، کبھی 28 رکعت ہوتی، کبھی 26 رکعت ہوگی۔ آپ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے بھائی، ہم نے تو ابھی تک تراویح 20 ہی رکعت سنی تھی، 28 رکعت کہاں سے ہو گئی؟ غور سے سنیے، حضور مفتی اعظم جس طرح مفتی اعظم ہر طرف تھے نا، تو جب وہ تراویح سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس وقت بھی وہ مفتی اعظم ہی رہتے تھے، اس وقت بھی شریعت پر اتنا ہی عمل کرتے تھے جس طرح اور ماحول میں کرتے تھے۔ ہم لوگ کیا ہیں، ہم جیسے لوگ کہیں پر تو بڑی دینداری جھاڑتے ہیں، لیکن کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت نیچے گر جاتے ہیں۔ تو حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ جب تراویح سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جہاں کہیں بھی تراویح سنانے والے سے حافظ سے ذرا سی بھی غلطی ہوتی تھی، فوراً آپ وہیں پر لا حول پڑھتے ہوئے کیا کرتے تھے، نیت چھوڑ دیتے تھے، اور جب آپ چھوڑ دیتے تھے تو سب کو چھوڑنی پڑتی تھی۔ اس لیے کسی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 20 ہی رکعت تراویح ہو، ہمیشہ کہیں نہ کہیں نیت توڑنی ہی پڑ جاتی تھی۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب ایسا معاملہ مشہور تھا تو حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی مسجد میں تراویح سنانے کے لیے کوئی اچھا حافظ ہی تو آتا ہوگا، پھر ہم ادھر ادھر سے حافظ بلا کر کے اس سے ہم 200-300 کی سپیڈ میں قرآن سنیں اور یہ توقع کریں کہ ہم کو ڈھیر ساری نیکیاں ملیں گی، میرے حساب سے یہ خام خیالی ہی ہے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم حافظ پر فورس نہ کریں کہ آپ جلدی پڑھیے، بلکہ ہم حافظ سے یہ کہیں کہ آپ صحیح سے پڑھیے، جتنا ٹائم لگے لگنے دیجیے، آپ آرام سے تراویح سنائیے، ہم آرام سے سنیں گے تاکہ ہم کو قرآن پاک سننے کا ثواب بھی ملے۔ اور جو حفاظ کرام ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ پبلک کے چکر میں پڑھ کر کے اپنی ڈھیر ساری نیکیاں بلکہ اپنی پوری زندگی کی کمائی نہ برباد کریں۔ آپ اگر ان مقتدیوں کے چکر میں پڑیں گے تو ادھر اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی آپ سے روٹھیں گی، تو پھر بڑی برائیاں ہوں گی اور بڑی ناکامیاں ہاتھ آئیں گی۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ خیال رکھیں اور قرآن پاک کو اسی طرح آپ
तरावी में भी पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, हद्र है, उसका दर्जा है, पढ़ें, लेकिन उससे नीचे ना गिरें जिससे हम ताजील के दर्जे में आ जाएं और वो क्या हो जाए, हम गुनाह हो जाए, हमारे लिए महरूमी का बास बन जाए। तो हज़रात मोहतरम, आपसे भी मेरी गुजारिश है। अच्छा, एक बात, थोड़ा सा 1 मिनट की एक बात और समाप्त कर लें, फिर मैं ख़त्म करता हूँ। हज़रात मोहतरम, ये देखें कि अगर हमारे पास कोई पैगाम भेजे, कोई मंत्री हो, कोई बड़ा आलिम हो, कोई भी शख्स जिससे हमारी ज़रूरतें वाबस्ता हों, अगर वो शख्स हमें कोई पैगाम भेजे, कोई मैसेज भेजे, कोई ख़त भेजे, तो ज़ाहिर सी बात है उस ख़त का मतलब क्या है, उसका मफ़हूम क्या है, उसने भेजा क्या है हमारे पास, उसको समझने के लिए हम बड़ी कोशिश करेंगे। अंग्रेज़ी में होगा, किसी अंग्रेज़ी दाँ के पास जाएंगे, उसका मतलब समझेंगे। हिंदी में होगा, किसी हिंदी जानने वाले के पास जाएंगे, उसका मतलब समझेंगे। फ़ारसी में होगा तो किसी फ़ारसी दाँ के पास जाएंगे, उसका मतलब समझेंगे। तो हज़रात मोहतरम, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई शख्स कोई पैगाम भेजता है तो उसको हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप यही मामला अगर कुरान पाक के साथ देखें तो गौर करें आप, कुरान पाक हमारे लिए अल्लाह का पैगाम है, ताकि हम उसको पढ़ करके उसके मुताबिक अमल करके अपनी ज़िंदगी संवारें, अपनी दुनिया संवारें, अपनी आखिरत संवारें। लेकिन हज़रात मोहतरम, आप खुद बताइए कि अगर किसी का पैगाम आपके पास आए और 200-250 की स्पीड में आपको सुना दिया जाए, आपके समझ में कुछ ना आए, तो आप खुद ही समझाएं उस पैगाम भेजने का क्या फ़ायदा और आपका पैगाम सुनने का क्या फ़ायदा। इसी तरह अगर कुरान पाक को भी इसी बेइतनाई के साथ, इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ आपको सुना दिया जाए कि ना आपके समझ में कुछ आए, ना पढ़ने वाले की समझ में कुछ आए, तो आप खुद भेजें ये पैगाम भेजने का क्या मतलब हुआ, पैगाम सुनने का क्या मतलब हुआ। तो हज़रात मोहतरम, कुल मिलाकर के इसका लुब्बे लबाब ये है कि इस रफ्तार के साथ कि हुरूफ भी सही से नादा हो पाए, सिफ़ात भी सही से नादा हो पाएँ, वक़ूफ़ भी सही तौर से ना हो जाएँ, कुरान पाक पढ़ने का ना कोई फ़ायदा है और ना सुनने का कोई फ़ायदा है। हमको ज़रूरत है कि हम इसमें सुधार पैदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।